कोई बंदा वो किसी औरत को छेड़ता है, औरत भी बेहिजाब थी, तो हम ये कहेंगे कि इसमें दोनों का कसूर है। वो कहते हैं मेरी दो बेटियां जिक्रा और रुश्ता, उनमें से एक वो चेहरे का नकाब करती है या दूसरी नहीं करती। टीवी एंकर है या न्यूज़ एंकर है, वो किसी का इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू देने वाला 20 मिनट तक उसे देखता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दिल में यानी मर्द के दिल में कोई हलचल पैदा ना हो, और अगर हलचल पैदा ना हो इट्स मीन कि इस पर्सन को किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे अफजल तरीन खवातीन कौन है? सैयदा फातिमा है या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, अज़वाज मुतहरात हैं। उनके बारे में भी अल्लाह क्या फरमाता है? सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 53 में वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि जब आप उनसे कोई सवाल करें तो हिजाब के पीछे से सवाल करें। तो अब उम्महातुल मुमिनीन से बढ़कर तो कोई नहीं है। जब उनके बारे में कुरान ये कहता है कि उनसे भी सवाल करना है और उन्हें भी हिजाब करना है, खवातीन तो कह सकती हैं वो अपने बारे में कि शायद वो किसी मर्द की तरफ ना देखती हो, और ये भी कह सकती हैं कि उनकी नीयत नहीं है, लेकिन असल एतबार नीयत का नहीं है। असल एतबार किसका है? कवायद का है। अगर कोई ड्राइवर ये कहे कि मेरी नीयत तो किसी को कुचलने की है ही नहीं, मैं तो बड़ा माहिर ड्राइवर हूं, और अगर एम्बुलेंस जा सकती है, ठीक है, पुलिस की गाड़ियां जा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं तो किसी को नुकसान नहीं दूंगा, ना मेरी नीयत है नुकसान देने की, तो मुझे इशारे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या अगर आप ये कह दें खुल्लम खुल्ला कि भाई हमें इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, हम इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते, ना हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, आप कुरान का नाम भी ले रहे हैं, मुसलमान होने का दावा भी कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा मुवाहिद भी शो कर रहे हैं, और फिर साथ आप उन स्टेटमेंट्स के खिलाफ जा रहे हैं जो कुरान और सुन्नत में। इकरारुल हसन ने क्या किया? वीडियो तो डिलीट कर दी है, शर तो फैल चुका है, लोगों ने उस पर मीम्स भी बना लिए हैं। शायद इकरारुल हसन के दिमाग में उस वक्त हलचल होती होगी, अब उनके दिल दिमाग में कोई हलचल नहीं होती। इट्स मीन कि नाउ ही शुड हैव टू गो टू द साइकियाट्रिस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। फरीहा अदरीस ये एक टीवी एंकर हैं, वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछती हैं कि औरत के हवाले से इस्लाम क्या कहता है कि वो कितना कामकाज कर सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वैसे तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द पर आयद की है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कमाने की जो फाइनेंशियली जिम्मेदारी है वो औरत पर आयद नहीं की बल्कि मर्द पर आयद की है। अब डॉक्टर साहब ये कहते हैं अगर कोई औरत वो ये चाहती है कि वो काम करे, तो उसको चाहिए कि वो जो शरीयत के पैरामीटर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर शरीयत ये कहती है कि आप पर्दा करें, एक औरत को कहती है, और इसमें औरत की सेफ्टी भी मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि अगर किसी औरत को कोई बंदा छेड़ता है, तो इसमें हम देखेंगे कि औरत इस्लामी कवानीन के मुताबिक थी या नहीं थी। अगर उसने पर्दा किया हुआ था, शरई पर्दा, उसको कोई छेड़ता है, तो हम कहेंगे कि इसमें मर्द का कसूर है और औरत का कसूर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई बंदा वो किसी औरत को छेड़ता है, औरत भी बेहिजाब थी, उसने इस्लामी कवानीन को अपने आप पे लागू नहीं किया हुआ था, तो हम ये कहेंगे कि इसमें दोनों का कसूर है। और फिर उन्होंने ये कहा, वो कहते हैं कि ये जो चेहरे का पर्दा है इसमें उलमा के इख्तलाफ है, और वो कहते हैं मैं उस साइड पे हूं जो उलमा ये कहते हैं कि चेहरे का पर्दा फर्ज नहीं है। वो कहते हैं मेरी दो बेटियां जिक्रा और रुश्ता, उनमें से एक वो चेहरे का नकाब करती या दूसरी नहीं करती, तो माशाल्लाह वो जो भी हो। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत मेकअप करके आती है, पर्दा नहीं करती, वो टीवी एंकर है या न्यूज़ एंकर है, वो किसी का इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू देने वाला 20 मिनट तक उसे देखता है, तो वो कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता मेरी लॉजिक के मुताबिक कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दिल में यानी मर्द के दिल में कोई हलचल पैदा ना हो, और अगर हलचल पैदा ना हो इट्स मीन कि इस पर्सन को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए।
اور اپنا علاج کروانا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اب اس میں آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی بری بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے جس پر طوفان بدتمیزی کھڑا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب اپنی یا اپنے جیسے جو علماء ہیں ان کی سوچ بتا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 20 منٹ تک بیٹھے ہیں یا اس سے زائد بیٹھے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں آتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت ساری میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت ساری ایسی تحریریں پڑھی ہیں. مثال کے طور پر اقرار الحسن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک عالم دین جو کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اگر وہ کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے وہ سوچتا ہے باقی سارے لوگ بھی ویسے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں ایسے خیال آتے ہیں، اٹس ناٹ مین کہ ہر بندے کے دل میں ایسے خیال آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی سوچ گندی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کی سوچ گندی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ٹی وی اینکر کی طرف دیکھ رہے ہوں تو ہمارا فوکس نیوز پر نہ ہو بلکہ ٹی وی اینکر پر ہی ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات اپنی طرف سے کی ہے یا قرآن و سنت کی طرف سے کی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 39 میں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا حجاب کا حکم نہیں دیا؟ بلکہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14 پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو خواہشات مزین کر دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی جو خواہش ہے وہ کس کی ہے؟ عورت کی ہے. حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ سب سے زیادہ انسان جو اٹریکٹ ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ ایک عورت سے ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین خواتین کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ازواج مطہرات ہیں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ حرمت علیکم امہاتکم، آپ اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. اور ان کے بارے میں بھی اللہ کیا فرماتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، کہ جب آپ ان سے کوئی سوال کریں تو حجاب کے پیچھے سے سوال کریں. تو اب امہات المؤمنین سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. جب ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے بھی سوال کرنا ہے اور انہیں بھی حجاب کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت سی ایسی عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا یعنی کہ ہم حجاب نہیں کرتی، لیکن ہمارا ذہن ایسا نہیں ہوتا. ہم میک اپ کرتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہماری یہ نیت نہیں ہوتی کہ کوئی مرد ہماری طرف رکھے. یہ خواتین تو کہہ سکتی ہیں وہ اپنے بارے میں کہ شاید وہ کسی مرد کی طرف نہ دیکھتی ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ان کی نیت نہیں ہے، لیکن اصل اعتبار نیت کا نہیں ہے. اصل اعتبار کس کا ہے؟ قواعد کا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر ٹریفک کے قوانین ہیں، مثال کے طور پر کہ آپ نے اشارہ نہیں توڑنا. اب اگر کوئی ڈرائیور یہ کہے کہ میری نیت تو کسی کو کچلنے کی ہے ہی نہیں، میں تو بڑا ماہر ڈرائیور ہوں، اور اگر ایمبولینس جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، پولیس کی گاڑیاں جا سکتی ہیں، تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں تو کسی کو نقصان نہیں دوں گا، نہ میری نیت ہے نقصان دینے کی، تو مجھے اشارہ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے تو وہ صحیح کہے گا؟ بالکل غلط کہے گا، کیونکہ یہ قوانین سب کے لیے. امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ طبیعتیں سب کی سیم ہوتی ہیں. جب اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو بھی جھکائیں، پردہ تو عورت نے کرنا ہے لیکن نگاہوں کو بھی جھکانا ہے، تو پھر کسی کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. پہلے مردوں کو کہا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائیں، پھر عورتوں کو کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور قرآن نے یہ بھی کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. تو قرآن تو بالکل پردے کا کہتا ہے. تو اگر اقرار الحسن یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر
ذاکر نائک کا ذہن گندا ہے تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. بھائی یہ اسلام کے قوانین ہے. یا تو آپ یہ کہہ دیں کھلم کھلا کہ بھائی ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے, نہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. آپ قرآن کا نام بھی لے رہے ہیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بڑا مواحد بھی شو کر رہے ہیں, اور پھر ساتھ آپ ان سٹیٹمنٹس کے خلاف جا رہے ہیں جو قرآن و سنت میں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ویسی ہی بات سمجھی جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے شیو سرکار کے بارے میں باتیں کی, اور انہوں نے سمجھا کہ شاید میں یہاں پر جو بات کروں گا اور عوام میرے ساتھ ہوگی اور لوگ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی اللہ کو برا بلا کہیں گے. ہاں جی بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ انہوں نے سمجھا. اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بھی شاید اسی لیے ڈیلیٹ کر دی کہ اب بھائی نیوز نہیں آ رہے, بات نہیں بن رہی, لوگ میرے ساتھ نہیں ہے, لہٰذا ڈیلیٹ کرنا ہی بہتر ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بات ایسے ہی سمجھ آتی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے شیو سرکار کا میں نے آپریٹ کیا تو ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ اچھا ایک کام تھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے اور اپنے ہاتھ صاف کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو بالکل ٹروتھ لور ہیں, حق کے ساتھ ہیں. تو اگر حق آپ کے ساتھ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے. پھر یہ ہے کہ اقرار الحسن نے کیا کیا, ویڈیو تو ڈیلیٹ کر دی ہے, لیکن جیسے وہ سورہ قیامہ سورہ نمبر 76 میں ہے کہ شرہ مستطیرہ, کہ شر تو پھیل چکا ہے, لوگوں نے اس پر میمز بھی بنا لی ہیں, اس پہ کئی سارے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اینٹی گروپس ہیں انہوں نے تحریریں چلائی ہیں, لوگوں کو ان کے خلاف ورگلایا, تو شر تو مستطیر ہو گیا ان کا. اس لیے ہم یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حمایت میں اور اقرار الحسن کے خلاف یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی جس سے ہم نیگیٹو پہلو اٹھائے اور اس کے بارے میں بات کریں. جی بالکل بڑی سادہ بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, نیگیٹیوٹی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں یہ کہا ہے. پھر وہ جو اقرار الحسن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں کوئی ہلچل مچتی ہے, اس کا مطلب ہے اقرار الحسن کے دل دماغ میں کوئی ہلچل نہیں مچتی. اچھا میرا سوال ہے کہ اگر آپ کے دل دماغ میں کوئی ہلچل نہیں مچتی تو وہ جو 3 شادیاں آپ نے کی ہیں لیکچر دینے کے اور رمضان ٹرانسمیشن والے اور ٹی وی شو پہ, تو یہ شادیاں بغیر ہلچل کے ہو گئی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جہاں بھائی کہ شاید اقرار الحسن کے دماغ میں اس وقت ہلچل ہوتی ہوگی, اب ان کے دل دماغ میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی. اٹس مین کہ ناؤ ہی شوڈ ہیو ٹو گو ٹو دا سائیکیٹرسٹ. اب انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے اپنا علاج کروانا چاہیے. اب چونکہ مجھے لگتا ہے ان کے دل دماغ میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی. باقی اکثر نے تو بڑے ایک پوزیٹیو انداز میں یہ بیان دیا ہے, اور فریہ ادریس نے بھی اس کو مائنڈ نہیں کیا, اور ڈاکٹر صاحب کی جو گیز تھی انہوں نے اپنی آنکھیں جھکا کے انٹرویو دیا, اور بڑی پیاری بات کی جانزب بھائی. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ انٹرویو کا یہ اصول ہے کہ آپ انٹرویو لینے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, لیکن اللہ کا یہ اصول ہے کہ آپ عورت کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خود انٹرویو کا طریقہ بتاتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں, تو یہ کہتا ہوں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. لیکن اللہ کا قانون کیا ہے کہ عورت کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی. تو اللہ کا قانون وہ سپیریئر ہے, اس کے مقابلے میں انٹرویو کا قانون کیا ہے, انفیریئر ہے. تو بڑی زبردست بات کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہ یہ فٹ آتی ہے, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. ایک خاتون اینکر کو انٹرویو دے رہے, چاہتے تو اس کے حق میں بات کر سکتے تھے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں اور یہاں پہ کس طرح دیسی لبرلز جو ہیں اور ایک خاص قسم کے مذہبی لوگ وہ پروان چڑھ رہے ہیں, لیکن ذاکر نائک صاحب ان سے نہیں گھبرائے, اللہ سے ڈرے, اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی.